अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो है आरज़ू काज़मी की एंड पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो है विद आरज़ू काज़मी एंड तारिक फ़ातेह जी एज़ यूजुअल। और इसका टॉपिक होने वाला है वेस्टर्न कल्चर एंड पाकिस्तानी सोसाइटी इंडिया एंड ऑल्सो FATF के ऊपर भी बात होगी। तो ये वीडियो बेसिकली जो है वो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कि ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान का जो एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद से काफ़ी लोग जो हैं वो उस पर वीडियोस आ रही हैं, लेकर आ रहे हैं और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी रख रहे हैं। सो आज हम लोग भी वही करेंगे, हम पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, देखेंगे, सुनेंगे इनकी बातें और उसके बाद देखेंगे कि इससे हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं या फिर क्या होता है। एंड ऑल्सो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते या जो भी है। सो वो कमेंट में आप बता सकते हैं मुझसे, मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करूँगी और मैं उस पर रिप्लाई भी दूँगी। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा एक न्यू चैनल है साइमा पीरज़ादा व्लॉग के नाम से, जो कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ उसमें, और उसको जो है वो आप अगर उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये हो जाएगा कि नेक्स्ट जो है वो हमारी और अच्छी बाउंडिंग हो जाएगी और हम लोग जो है वो और अच्छे से जो है वो एक्सप्लोर कर सकेंगे डिफरेंट जगहें। सो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ तारिक फ़तेह साहब हैं और सब आप सब उनको जानते ही हैं। आज हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आज हम एक जोक के साथ शो को शुरू करेंगे। वो एक जोक जो है वो मैं आपको उसकी बस वो न्यूज़ है बेसिकली, जिसको मैं जोक समझ रही हूँ। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान अपनी मोटरवेज गिरवी रख रहा है, एयरपोर्ट्स गिरवी रख रहा है ताकि कुछ लोन मिल सके, कुछ पैसे मिल सके। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की पार्टी के जो मेंबर हैं और उनके मिनिस्टर भी हैं, शौकत यूसुफजई साहब, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो आप दूसरी कंट्रीज को लोन दे सकता है। तो ये इस तरह की यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है कि गवर्नमेंट तो अपनी चीजें गिरवी रख के पैसे मांग रही है सारी दुनिया से। और इन्होंने मेरा ख्याल है 8 में होगा। और इनका कहना ये कि पाकिस्तान जो है वो लोन दे रहा है। तो सर, सबसे पहले आप किस तरह देख रहे हैं इस चलती हुई और गिरती संभलती गवर्नमेंट को, और साथ ही इनका जो अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आते हैं इमरान खान के, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने जो रेप विक्टिम्स हैं उन्हीं को टारगेट कर दिया और कह दिया कि जी ड्रेसिंग के ऊपर है। दूसरा उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बात कर दी, जबकि सारी जिंदगी वो खुद भी उसी में रहे हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो नहीं पता ना पाकिस्तानियों को कि वो कौन है। एक बड़ी नॉट से दिस लाइटली, दुनिया में देयर इज नो कंट्री जिसके लोगों को ये ना पता हो कि उनका ओरिजिन क्या है। ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर लोग कहीं और से ढूंढ के अपनी आइडेंटिटी खींच के बनाते हैं ताकि उनको उन पे ये ना नाम लग जाए कि वो दरियाए सिंध के या रावी या सतलज के सरजमीन के लोग हैं, या जो हिंदुस्तान या कुरुक्षेत्र जहाँ बड़ी बड़ी एपिक्स जो हैं हिंदुस्तान की या भारत की लिखी गई, तो ये उससे डिनाई करके कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। उसमें यू आर बाउंड टू। एक बात हमें एक उस्ताद ने सिखाई थी कि सच का सबसे बड़ा पावर ये है कि वो याद नहीं रखना पड़ता।
اور جھوٹ کی سب سے بڑی لائبلٹی یہ ہے کہ ہر وقت یاد رکھنا پڑتا ہے کس کو کیا کہا. تو جو لوگ نیچرلی جھوٹ بول رہے ہوں اپنے بارے میں وہ مستقل طور پہ they are confused over who they are and what to do, یا ان کی امنگ کیا ہے. وہ اپنا فیوچر، اپنی قوم، اپنے لوگ، اپنے نیشن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو پاکستان آپ بتائیے 2 نیشن تھیوری کے بیسس پہ بنا، اور پھر جس حصے نے پاکستان بنایا اس نے نام بدل دیا اپنا، بنگلہ دیش کر دیا. تو یہ جو باقی ایریا ہے، اب یوسف زئی صاحب جہاں سے ہیں وہاں تو پاکستان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. وہ تو غفار خان اور انڈین نیشنل کانگریس کی منسٹری تھی وہاں. تو یہ ہوں گے پوتے ہوتے اس جنریشن کے. ہی وڈ ناٹ نو. آپ کے اسی طرح پنجاب کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پنجابی ہیں. وہ اتنا ڈرتے ہیں اپنے آپ پہ کہ کوئی کہہ دے کہ پنجابی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ورڈ ڈنگر آتا ہے پنجابی کے ساتھ، سو وی آر سم ہاؤ انفیریئر. تو وہ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں. سندھ میں آپ نے پاپولیشن اتنی ڈسپیرٹی کر دی کہ جو سب سے اینشنٹ سب کانٹیننٹ کی سویلائزیشن ہے اس کے اندر اس کی زبان تک خطرے میں آ گئی. اور پھر وہ اردو اور سندھی کا جھگڑا. بلوچستان ویسے ہی آپ نے فوجی قبضہ کیا. تو یو ریئلی ڈونٹ نو ہو یو آر. اس چیز کے اندر آپ کو سوچنا پڑتا ہے ہر وقت. جیسے جھوٹ کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کہا تھا میں نے کل. یہ بھول چکے ہوتے ہیں تو وہ بک دیتے ہیں، جو بھی منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں. اب بتائیے یوسف زئی صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایڈ دے رہے ہیں کسی، چلو فجی کو دے دیا ہوگی، کسی کراچی سے پکڑ کے انہوں نے کہا بھائی آپ لے جائیے فجی، یا ایسٹ ٹیمور کو دے دیا ہوگا. بٹ آپ کے ارد گرد ہر جگہ تباہی مچ رہی ہے. آپ کسی سے لینے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ دینے والا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم کس بیسس پہ. مارگیج بھی ملتی ہے، جیسے گھروں پہ ہاؤس بلڈنگ لون ملتا ہے تو پراپرٹی کی فیوچر ویلیو دیکھ کے آپ کو دیتے ہیں نا کہ بھائی نا. یہاں کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. تو جو پیسے بھی دے گا آپ کو انویسٹمنٹ میں، جب تک اس کے اسٹریٹجک ملٹری انٹرسٹ نہ ہو وہ آپ کو نہیں دے گا اس دور میں. جب بیکاز ایوری ون نوز یو آر بینکرپٹ، یو ڈونٹ ہیو انف ریسورسز ٹو ایکسپورٹ. آپ کی ٹریڈ ریلیشنز نہ انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے. افغانستان میں آپ نے پوری ISI کو چھوڑا ہوا ہے. وہاں دیکھیے یعنی طالبان ایک ریسرجنس کے ساتھ ہر جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اسکول جلا رہے ہیں، عورتوں کو پھر قتل کر رہے ہیں. تو اس ماحول کے اندر پاکستان کے بارے میں کون سوچے گا؟ نہ ان کو سمجھ میں نہ آئے. جب پرائم منسٹر کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ کس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ریپ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جس نے زندگی بھر زنا کیا ہو وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ تمہارا فراک چھوٹا تھا تو اب میں تو ریپ کروں گا تمہیں. یعنی ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ بالفرض محال یہ سچ بھی بات ہوتی ان کے ذہن میں تو ہاؤ کین یو سے دیٹ وین لک ایٹ یور سیلف. ایک مولوی یہ کہے کہ داڑھی جو ہے بڑی غلط بات ہے. ارے تم نے زنا کیا دنیا بھر میں، اور اگر جب زنا جبر نہیں کیا تو تم نے تو تماشا بنایا ہوا تھا. دنیا بھر میں تمہارے بچے بٹے ہوئے، انڈیا سے لے کے وہاں تک بچوں کی پرورش تم نے کرائی ایک نان اسلامک سوسائٹی کے اندر، اور وہ بھی یورپین ایسنس. وہ بھی بچے آئے تو یہاں جھوٹ بول کے چلے گئے. So the problem is کہ this country does not have a basis to project itself کہ یہ کیا ہے. نہ یہ اسلام کا گھٹ وہ ہے قلعہ ہے تو ختم ہو گیا. اتنی چوری اچکا ٹیکس کی ہوتی ہے جتنی یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہوتی. نہ ان کے پاس فوج ہے. فوج کے جنرلز آپ دیکھیے. آپ تو خیر پاکستان میں بیٹھی ہیں، میں کیا کہوں گا کہ سارے ریٹائر ہو کے یہاں کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کس فوج کا؟ ایسے ہی سمجھیے کہ جنرل مونٹگومری جا کے سیٹل ہو جائیں فن لینڈ کے اندر. ارے بھائی تم اس ملک کے جنرل ہو، تم وہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ پیپل ہیو نو پرابلم ود دیٹ. سو نہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے
ہر مڈل کلاس کا بچہ اے اور او لیول کر رہا ہے پاکستان میں. دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ دیٹ واز این ایجوکیشن سسٹم کریٹڈ ان پاکستان. ہمارے زمانے میں تو تھا ہی نہیں, اے او لیول ہوتا تھا لیکن وہ nobody did it. آپ میٹرک کرتے تھے, بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا, فرسٹ ڈویژن, سیکنڈ ڈویژن, تھرڈ ڈویژن, اس طرح ہوتا تھا, اینڈ دین یو گاٹ جج بائی دیٹ کیٹیگری. اب تو آپ اگر اے او بی سی لیول نہ کیا ہو آپ نے تو یو آر آؤٹ آف دا لیگ. تو ایک کنٹری کی ایجوکیشن کوالیفیکیشنز تک وہ اس ملک سے لیتا ہو اوتھینٹسٹی جس نے ان کو غلام بن کے رکھا. وہ ختم ہو جائے تو سعودی عربیہ, وہ نہ رہے تو ایران, اور آج کل تو مشہور ہیں ترک والے کیونکہ ڈرامے ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ناؤ یو آر بیکمنگ سلیوز آف دا ٹرکس. سر سعودی عرب تو اب پھر تھوڑا سا ماڈریٹ ہو رہا ہے, وہ تو پھر آگے بات کر رہا ہے, وہاں کا کنگ جو ہے یا کراؤن پرنس جو ہے, لیکن وہ تو اگر وہ اس پہ امپلیمنٹ کر لیں تو بہت آگے تک جا سکتے ہیں. یہاں پہ تو بات جو ہو رہی تھی ابھی بھی 2 دن پہلے ایک 4 سال کی بچی کو ریپ کیا گیا تو اس نے کون سے ڈریسنگ کی ہوئی تھی. دوسرا, اسلام میں سب سے بڑی اٹریکشن جو جنت کی دی گئی ہے وہ 72 حوریں ہیں. عورت کو سب سے بڑا سینٹر آف اٹینشن یا اٹریکشن کیوں رکھا گیا ہے کہ آپ کو کچھ اور بتایا ہی نہیں جاتا کہ جنت میں کیا ہوگا, بس وہ 72 کے پتہ نہیں کتنی حوریں ملیں گی. اور اس کے بعد بات یہ کرتے ہیں, ابھی ایک ریسنٹلی ایک مولانا کا سٹیٹمنٹ آیا, وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں نا, جو بچے میڈیکل کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں جو باڈی پارٹس دکھائے گئے ہیں اس کو کور ہونا چاہیے, اس کا پردہ ہونا چاہیے, وہ اس طرح سے نہیں دکھانا چاہیے. تو ان سے پوچھنا یہ کہ پھر پڑھیں گے کیسے, پتہ کیسے لگے گا کہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں. تو یہ یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ جی ان بکس کو, پکچرز کو بھی کور کر دو. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, یہ جب سے عربز کا اسلام پہ انفلوئنس کم ہوا, یہ 13 سینچری میں سمجھے 1258, اور ترک جب سے آئے وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے جہالت اور اسلام کا جو گولڈن ڈیز تھے جس کے اندر جو دہریے تھے وہ بھی رسپیکٹ رکھتے تھے. آپ ابن خلدون کو لے لیں یا ابن رشد, تو خیر بہت ہی بڑا فلاسفر, ایرسٹاٹل کے بعد اس کو سمجھا جاتا ہے. جو ان کے مخالف تھے, غزالی ٹائپ کے لوگ تھے, وہ بھی. یہ جب سے کچھ 600-700 سال سے ٹرکی کی خلافت آئی ہے جنہوں نے اس پورے عرصے میں ایک کتاب نہیں لکھی. دیکھیے سوسائٹیز کا ہوتا ہے, عرب سویلائزیشن ہے بہت, اس کو آپ ناپیں آج کل کے نہیں, لیکن میجر کنٹریبیوشن ٹو دی ورلڈ, ٹریڈ میں, انڈسٹری میں, لکھنے میں, پڑھنے میں, سوچ میں وہ ہے, اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح آپ ہندوستان کی سویلائزیشن کو نہیں کرتے, آپ تو پیدا اس میں ہوئے. اب آپ کا بدنصیبی یہ ہے کہ آپ کو 2 اتنی بڑی رچ سویلائزیشن کا ایک ملاپ مل رہا ہے, آپ اس میں دونوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پرنس محمد بن سلمان نے تو, سلمان ہے نا MBS, ہاں سلمان محمد بن سلمان نے کہا کہ بھائی یہ تو 280 سال بعد لکھی ہوئی حدیث میں کیسے مان لوں, اور ٹیلی ویژن پہ کہا, باقاعدہ وہ عرب نیوز میں چھپا. آپ ہماری کیا میں کہوں کیریکٹر لیس ہونے کی آپ دیکھیے کہ اگر یہ بالفرض محال اپنے ڈاکٹر پرویز ہڈبوائے کہہ دیتے تو ابھی گھر کے باہر ان کو 5000 آدمی کھڑا ہوا ہوتا, بدصورت قسم کے نہیں ہوتے, ان کی مونچھ نہیں ہوتی اور داڑھی ہوتی ہے, اور بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہنے ہوئے, اللہ اکبر مار دیں گے اس کو, نکالو. وہ سب کے سب وہ سناٹے میں بیٹھے ہوئے کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ایسے مسجد کے بند ہو جائیں گے, چندہ نہیں آئے گا. یہ بکاؤ مال ہو گئے ہم, یعنی we are not based on any principle. We are based on who is going to buy us. وہ جیسے جہیز نہیں جاتا ہے لڑکی کا کہ لو جی ریکارڈر بھی دے دیا, فرنیچر بھی دے دیا جناب, گیسٹ روم کا بھی نہیں کیا. بیچتے ہیں آپ لڑکیاں, نہیں اس کو دینا پڑتا ہے. I can't believe کہ ہم
ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ نتھنگ. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پورے ملک میں کتابوں کی دکانیں نہیں ہیں. آپ 200 ملین لوگ مل کے 500 کتابیں خریدیں تو وہ بیسٹ سیلر ہو جاتی ہے. آپ لاہور میں کرتے ہیں بک فیسٹیول اور اس میں ایک لفظ پنجابی کا نہیں ہوتا. صحیح بات. آپ بک فیسٹیول کرتے ہیں سندھ میں، کراچی میں، اس میں سندھی نہیں ہوتی. سو دس از اے بنچ آف پیپل. الزام لگانے کی بات نہیں، ہو آر ناٹ اویئر آف ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کی اولادیں کون ہیں، یہ اے لیول کیا ہے، او لیول کیا ہے، اور وہ جو میٹریکولیشن یا وایا بھٹنڈا کرتے تھے یا جو منشی فاضل اور پرانے جو اس ٹائپ کے ایگزام تھے وہ کیا تھے. کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ناولسٹ کیوں نہیں ہے پاکستان میں. وہ ہے ہی نہیں. جو اردو کے ناولسٹ بھی تھے وہ دلی کے بارے میں لکھتے تھے. آنگن میں درخت اگرا تھا، نیم کا درخت تھا، وہ آئی اور اس کے سائے کے نیچے ہم کونی سے بجیا نے دوپٹہ یوں. اس وقت بھی اٹ لک ناٹ فرام پاکستان. اٹ لک کہ بجیا پتہ نہیں کہاں سے لے آئے اپنا پلے، وہ لکھنؤ سے اس کو فٹ کر دیا کراچی میں، وہ لاہور کے ٹی وی پہ چل رہا. اب مجھے بتائیے اکاڑا میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی دیکھ رہا ہے، یار کدھر کی بات کر رہے ہیں، اس کی طرح آس پاس یہ ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. سو وی آر فنڈامنٹلی ٹرائنگ ٹو ڈسگائز آور سیلوز ایز سم پیپل who we never were and never are. ہماری سب کی ماں ہندو. اس بات کو کیسے نہیں ایکسپٹ کرے گا؟ کو فوج تو عورتوں کی آئی نہیں. جو فوج آئی ہے ہم لوٹنے ہندوستان کو، اس نے ہندو عورتوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ زنا کیا یا ان کو بیچ پایا. سب کی ماں ہندو. تو جو پورے قوم کی ماں ہندو ہیں تو ان کو آپ ہندوؤں سے دشمن کیسے پڑھا رہے ہیں آپ ٹیکسٹ بکس کے اندر؟ آپ میرے پاس تو یہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ یہ سب کچھ الٹا پڑھا رہے ہیں، نفرت سکھا رہے ہیں بچوں کو اسکول میں. لیکن یہ ابھی بڑے حیران ہو رہی ہے گورنمنٹ کہ آخر ہم FATF کی گرے لسٹ میں کیوں ہیں، جبکہ جس ملک کا پرائم منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن کو شہید کہے، جہاں کے لوگ حافظ سعید کو فریڈم فائٹر بولیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں FATF میں کیوں ہے. وہ آسان ان کا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے. وہ یہ اسی کا ہوگا نا. آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ چاند پہ کوئی نہیں گیا، وہ جی، اور 9/11 یہودیوں نے کیا جناب، اس دن 5000 یہودی نہیں آئے تھے. آج تک مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم میں پاکستان ہوں 2006 میں، یس کافی عرصہ ہو گیا، میں نے نمبر کر کے لکھنا شروع کیا اسٹیٹسٹک ہر دوست اور آتے جاتے ہوئے سے کہ یہ 9/11 کس نے کیا. 100% of the people said that یہ تو سر یہودیوں کی سازش تھی. اچھا ان کا آرگیومنٹ تھا کہ ہم تو اتنے اسٹوپڈ ہو گئے، ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ. جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو یہ شناخت کر دی کہ وہ he was illiterate, to defend an argument they made their leader illiterate. یہ جو تاج محل تھا وہ بول رہے ہیں نا، on his deathbed he was asking for a pen and paper. تاج ہوٹل میں. ارے بے وقوفو، اگر وہ ان پڑھ ہوتے تو خدیجہ کے مینیجر نہیں ہوتے، اور دوسری بات پین اور پیپر نہیں مانگتے. تو اپنی جادوگری اور جھوٹ اور جو سب کچھ ڈالا اپنے شریعہ قانون میں، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو پروفٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہی واز illiterate. تو سر وہ تو عمران خان صاحب نے دیکھیں عمران خان جی سر عرب ورلڈ کا سب سے پرومیننٹ شخص، آپ مسلم ہوں یا نہ ہو، اس پروفٹ محمد، اس سے بڑا کوئی عرب نہیں پیدا ہوا. اس کو آپ نے کہہ دیا یہ تو ہی could not read or write، اور جو ریڈ رائٹ کرنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے. اتنی الٹی سوچ کے پڑھانے والے، سب سے جاہل بیٹا جو ہوتا ہے اس کو مولوی بنا دیتے ہیں گاؤں میں. بھئی یہ تو میٹرک پاس نہیں کرنا، جا کے مولوی بن جاتے ہیں جا کے.
فوجی بھی بنا دیتے ہیں. سر پرویز مشرف کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دونوں بڑے بھائی بہت اچھا پڑھتے تھے اور میرے نمبر نہیں آتے تھے تو ماں نے مجھے فوج میں بھرتی کرا دیا. تو یہ جب کوئی Oh God. تو Did he say لیکن that? یس ہی سیڈ دیٹ, Oh ریکارڈ my. پر ہے. ان کی مدر کے ساتھ ان کا کوئی انٹرویو تھا, انہوں نے کہا میں پڑھتا لکھتا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کو فوج میں کرا دو, وہاں تو پڑھائی لکھائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. دلی میں ہی رہنے دیتے, حلوائی ہوتا ہے وہاں کہیں. But anyway, لیکن سر جس جگہ پہ یعنی جہاں کا پرائم منسٹر یہ کہے, عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی حضرت عیسیٰ تو ہسٹری میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, ان کا تو کہیں کچھ نہیں ہے. اور تو یہ کہاں سے مطلب اس طرح کے, بلکہ ایک صاحب مجھے میرے ساتھ انٹرویو میں آئے تھے کچھ ٹائم پہلے, میں نے ان سے کہا کہ ہر بار پبلک کہتی ہے کوئی اور آ جائے, تنگ آ جاتی ہے گورنمنٹ سے. انہوں نے کہا بالکل, جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کوئی چوائس ہے آپ کے پاس کہ اس کو ہٹا کے کون ہے؟ انہوں نے کہا کوئی پاگل کا بچہ آ جائے بس یہ ہٹ جائے. انہوں نے کہا بس پھر آ گیا اب بھگتو. تو وہی والی بات ہے کہ ان کو یہ کہنے کا ذرا عزت ہے ہی نہیں. اب کیا کریں, دیکھیں نا, آپ جب ایک کرکٹر کو اپنا پولیٹیکل ہیرو مانیں گے جو چوتھی بیوی پہ چل رہا ہے, تو آپ میں تو پھر دین یو گیٹ واٹ یو ڈیزرو. مجھے بڑی پرانی اسپیچ یاد ہے جب کراچی میں اسٹیل مل کی انوگریشن ہو رہی تھی, بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. بڑا کم وہ کوٹ کرتے تھے اسلامک لٹریچر کو, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی مینشن سم تھنگ کہ یو ول گیٹ لیڈرز واٹ یو ڈیزرو. کس کانٹیکس میں تو میں دیکھنے لگا, میں نے کہا یہ بھی 900 بلیاں مار کے یہاں آ کے بتا رہے ہمیں, کیونکہ ہی واز آلسو فرائٹنگ پریزیڈنٹ اینڈ دین پرائم منسٹر آف پاکستان. لوگ بھول جاتے ہیں ان کی بھی حرکتیں. بٹ وی ڈو ناٹ ہیو انسٹیٹیوشنز. آپ کا نیشن اسٹیٹ ہوگا تو سیاسی پارٹیاں ہوں گی. آپ بادشاہت کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, سیاسی پارٹی توڑنے کے لیے آپ کے پاس ایجنسیز ہیں جو ختم کر دیتی ہیں. جو اسمبلی میں آ کے کہے کہ میں ڈیتھ تھریٹ مجھے مل گئی ہے بٹ آئی ایم ولنگ ٹو ڈائی, اور وہ دوسرے دن مر جائے. تو اب it is clear کہ we are living on extended warranty. نارمل کوئی اسٹیٹ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہو. ملٹی نیشنل اسٹیٹ بہت کم ہے دنیا میں. بیلجیم ہے, انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے. آپ کو ہر جگہ یونٹری اسٹیٹس ہوتے ہیں جہاں ایک ڈومیننٹ لینگویج ہوتی ہے, ایک کلچر ہوتا ہے, اور اس میں کچھ مائنورٹیز ہوتی ہیں. یہ تو 400 زبانیں تو انڈیا میں ہیں. بیلجیم میں دیکھیے 2 ڈومیننٹ فلیمش اور فرینچ کا کلیش ہے, کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کا ہے, جو سب جگہ ہوتا ہے. لیکن وہ نیشن اسٹیٹ کے اس کے اندر ریزالو کرتے ہیں اپنے پرابلم. آپ ایک جگہ خلافت کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر نیشن اسٹیٹ کا ایگزسٹنس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اسلامک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کبھی ہو ہی نہیں, کبھی تھرو آؤٹ ہسٹری. چانس ملے تو میری کتاب چیسنگ معراج پڑھ لیجیے گا. دیر از نو کال. آپ دیکھیے کہ چھوٹتے کے ساتھ ہی مکہ مدینہ ابینڈن کیا مسلمانوں کو. کسی شخص نے خلافت اپنی مکہ مدینہ نہیں بنائی. سب کو ڈمیسکس بھاگے, وہاں سے بھاگ کے سب کو مار کے وہ بغداد چلے گئے. اس کے بعد ٹاٹر آئے, انہوں نے سب کا ختم کر کے ٹرکی کے حوالے کر دیا کہ اب ان کو لے جاؤ 600 سال جہالت کی سکھاؤ. ٹرکی نے یہی کیا. جہاں جس ملک سے کبھی کوئی کتاب نہ نکلی ہو کہ ٹرکش لٹریچر ہو, کہ بھارت میں یا عرب دنیا میں وہ کوئی, آپ بتائیے مجھے فلاسفر ٹرکش, نو. وہ ہمارے ہیرو. ایک ڈھنگ کا آدمی پیدا ہوا تھا تو اس کو بھی اس سینٹینیل کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ایردوغان سارا کر رہے ہیں کہ 2023 میں جو ان کے سینٹینیل ہے وہ نہ ہو پائے.
and all of Pakistan is sitting سر there. یہ تو کنفیوز ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم چائنیز کلچر لے آئیں گے, کبھی کہتے ہیں ترک بنا دیں گے, کبھی سعودی عرب بنا رہے ہوتے ہیں ان کی, کبھی عربس بنا رہے ہوتے ہیں, ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی جس میں کہ پہلے تو نریندر مودی جی فون نہیں اٹھا رہے تھے ان کا, پھر کسی اور کنٹری کے پریزیڈنٹ, اب امریکن پریزیڈنٹ نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے کہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ وہ کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو فون نہیں اٹھا رہے یا بات نہیں کر رہے. تو یہ آخر ان کی گورنمنٹ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے سب ان سے بھاگ رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ ایک میں بڑی سمپل سی بات بتاؤں کہ وہ لوگ جو بیڈ روم کے کپڑے پہن کے دفتر جاتے ہوں کوئی نہیں سنے گا. وہی لباس رات جس میں سوتے ہیں اسی میں صبح اٹھ کے نیا پہنتے ہیں, وہی شلوار قمیض پہن کے بانگ کے چلے جاتے ہیں پریزیڈنٹ امریکہ سے ملنے, ہاتھ میں تسبیح ڈال دیتے ہیں. یہ وہی ہمارا وہ حساب ہے کہ وہی چھری پیاز کاٹنے کے لیے, وہی فروٹ کاٹنے کے لیے, وہی ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے. ہمارے سوچ میں بھی نہیں ہے کہ چھری ہر چیز کے لیے الگ چھری ہوتی ہے, ہم اسی چھری سے پھر قتل بھی کر دیتے ہیں. We are intellectually in a downward spiral. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 47 میں جو ہم شکلیں صورت تھیں وہ کیوں اتنی بہتر تھیں آج سے. آپ کسی بھی پولیٹیشین کو دیکھ لیجئے اس زمانے کا, دولتانہ ہیں یا توروردی ہیں یا لیاقت علی خان ہیں, جس کو بھی دیکھیے دیکھنے میں ڈھنگ کا لگتا تھا. اب تو ہر کوئی بیڈ روم سوٹ میں. This dress was never intended to be. انگریز کی قمیض کو لمبا, یا تو یہ کرتا شلوار پہنے, وہ بھی کرتا پجامہ پہنے, یہ کئی چیزیں وہ مکس کر کے انہوں نے ایک لباس بنا دیا. گورے کی قمیض کو لمبا کر دیا اور بلوچ کی شلوار کو نیچے پہن لیا اور پشتونی چپل پہن کے نکل گئے پریزیڈنٹ سے ملنے جا رہے ہیں. جناب ہم تمہیں تو کوئی گاڑی سے اتار دے گا پولیس آفیسر نیچے, کیا یہ اٹ از اے impediment to safety. بٹ آپ نے کبھی, آپ ہسٹری میں پکچرز میں جائیے کہ یہ کیا بات ہے کہ 1958 کی کراچی یونیورسٹی کی تصویر دیکھیے, 78 کی دیکھیے, 80 تک چلے جائیے, اور کوئی ڈھنگ کا لگتا ہے. as soon as you come to the late 80s and 90s آپ کو سیلاب ہے کالے برقوں کا. اور اندازہ لگائیے کہ لڑکیوں پہ حجاب پہنوا رہے ہیں یہ کہہ کے تمہیں کوئی نوٹس نہ کرے, سر ڈھانک لو. یہ اتنے ڈفر ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اسی حجاب کی وجہ سے نوٹس ہو رہے ہیں لوگ. اس میں بیسیکلی انہوں نے جس پوائنٹ پہ بات کی ہے, ایک تو بات کی ہے کہ جو عمران خان جو ہیں وہ ان کی کوئی کالز نہیں اٹھا رہا ان دنوں. تو ایسا کیا ہے ان کی گورنمنٹ میں جو ان کی کالز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں اٹھاتے؟ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان لوگوں کی کنڈیشن اور آج کل سرکمسٹینسز ایسے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اب ہر کنٹری کو اپنا کوئی نہ کوئی بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کوشش تو یہی کرتا ہے کہ ان کو ان کا ٹائم ضائع نہ ہو اور جتنا ہو ہمارے پاس ہمیں ان سے فائدہ ہو. اور آپ شاید یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کا وزٹ جو ہے وہ کینسل ہوا. ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی بھارت کی طرح رسپانس کیا جائے, تو اس پر ان کو منع کر دیا گیا, ریجیکٹ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے ان کے وزٹ بھی کینسل ہوئے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ ان کی کال نہ اٹھائی گئی ہو, لیکن نہیں اٹھائی گئی. یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کیونکہ ایک کنٹری کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو اور آپ کی سے امیدیں ہیں پوری کنٹری کے لوگوں کو, اور اچانک سے اس طرح سننے کو ملتا ہے, تو یہ ان کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے اس کی مطلب کیا ویلیو ہے اور اس کی کوئی کال نہیں اٹھاتا. سیکنڈ بات, انہوں نے کلچر کی بات کی ہے, تو پاکستان میں جو بیسیکلی کلچر ہے اس میں جو ایک تو سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو مائیں تھیں وہ ساری تو ہندو تھیں, تو اس کے بعد پھر یہ لوگ انہی کو ہی کافر بولتے ہیں, تو کیوں بولتے ہیں؟ سو اس میں یہ بولوں گی کہ یہ بات تو بالکل میں ایگری کرتی ہوں اس بات سے کہ آپ کے روٹس تو وہیں سے ہی تھے ہندوازم سے, تو پھر آپ انہی کے خلاف کیسے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, اب آپ اگر جیسے
اگر جیسے کہ سچ ایز اگر آپ کوئی اپنا کوئی شہر چینج کر لیتے ہو یا اپنوں سے تھوڑا سا جدا ہو جاتے ہو تو اس کی ایگزامپل ایسے بنتی ہے کہ آپ کیا ان سے بالکل ختم کر دو گے، آپ ان سے اپنے رشتے ختم کر دو گے، ان کو آگے دکھانا شروع ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کبھی بھی اپنوں سے دور نہیں جا سکتے، اور یہ چیز ہے. اور ایک ایگزامپل یہ بھی دی کہ دیکھیں چھری ہو گئی، اس سے آپ لوگ فروٹ بھی کاٹ لو، سبزی اور فروٹ کی الگ چھری ہوتی ہے اور پھر ہر کام کے لیے الگ رکھی جاتی ہے. لیکن یہ تو پھر ایک ہی چھری کی مانند ساری چیزیں ہو گئی کہ ایک ہی چھری سے سب کچھ کرنا. لیکن مین یہاں پر آتا ہے ویسٹرن کلچر جو ہے وہ ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. جیسے کہ ابھی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ کپڑوں کا کہا انٹرویو میں کہ یہ کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مرد جو ہیں ان کے تو دل خراب ہوں گے، وہ تو جو ہے وہ یہ سب کچھ تو کریں گے ہی. تو پھر اس میں جبکہ یہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات تھی اور ہمارے یہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئی. لیکن سب سے مین چیز یہ آتی ہے کہ ڈریس اتنا ویلیو نہیں کرتا. آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے ڈریس چھوٹے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں اس طرح سے ذلیل نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے پورے کپڑوں والی جو ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہے، بلکہ دوسری کنٹریز میں بھی بہت سارے سینیریوز ہیں. لیکن یہاں پر اگر ہم یہ ٹاپک رکھ دیں کہ کپڑوں کا لے کر رکھ دیں کہ کپڑے کھلے ہونے چاہیے، چھوٹے نہیں ہونے چاہیے، لمبے ہونے چاہیے، تو اس سے بہت کچھ امپیکٹ پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی فضول کا ریزن ہے، کیونکہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ مس بیہیو، اگر آپ اس کے علاوہ جو فل کورڈ ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں تو یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سینیریو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ اپر لیول کے لوگوں کو دیکھیں جو کہ ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہیں تو ان لوگوں نے تو کبھی ان کے ساتھ میں نے اس طرح کا سینیریو دیکھا نہیں ہے. تو ان شارٹ یہی ہے کہ یہ سارا چیزیں جو ہو رہی ہیں ایکچولی یہ ہو رہی ہیں بیکاز آف جو آرزو کاظمی نے اور یہ طارق فاتح جی نے کہا کہ یہ ایک گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے جس سے ہماری جو عام لوگ ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب ہوں اور اپسیٹ ہوں. باقی تو ایز یوزول سارے ٹاپکس وہی ہیں جو پہلے تھے ڈسکس کیے گئے. باقی یہ ویڈیو کو کرتے ہیں ہم اینڈ یہاں پر کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیجیے گا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتی ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں. اینڈ آلسو آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میرا نیو چینل بھی ہے سائمہ پیرزادہ ولاگ کے نام سے، تو اگر آپ نے وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی جا کر فالو کر سکتے ہیں. لنک میں لنک جو ہے وہ کامنٹ میں پن کر دوں گی، سو اس سے آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر.